बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी एक मामला चल रहा है जिसके ऊपर रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ हमारे सामने आ जाती है। आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ बड़े हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। माहिर कानून हैं बैरिस्टर फैसल सिद्दीकी साहब। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आमिर साहब, जो कानून का मामला ये मुश्काफियाँ हैं वो इन्हीं से समझते हैं। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जो जारी है 26वीं आईनी तरमीम से बल्कि बहुत पहले पिछले 2-3 साल के अंदर जो एक तलातुम चल रहा है, बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री रही हुई है पाकिस्तान की जुडिशरी की और पॉलिटिक्स की भी। मगर ये मेरे ख्याल में ऐसे 3 साल में जो हुआ है ये ऐसा कभी नहीं हुआ था। और अब लेटेस्ट जो इस वक्त हो रहा है कि एक्चुअली जो है सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद 2 अदालतें बन चुकी हुई हैं। सिंध में उसकी हैयत और है, पंजाब में और केपी में अभी नहीं बनी हुई है। और एक ख्याल था कि ये जो है जस्टिस फाइज के जाने के बाद कुछ थोड़े सा बेहतर माहौल होगा, ये नेक्स्ट लेवल पे अब जा रहा है। और इस वक्त केस जो है मौजूदा वो शुरू तो कस्टम के एक्ट से हुआ था, मगर उसके बाद उसके अंदर निकलाया कि आया क्या 191A के तहत। मैं ये नाजरीन के लिए बता रहा हूँ, बैकग्राउंड रोज़ बताना पड़ता है कि वो ये क्वेश्चन आ गया कि क्या ये रेगुलर बेंचेस वो उनसे ये इख्तियार लिया जा सकता है कि वो नहीं सुन सकते और ये आईनी बेंच को जाएगा। तो उसके ऊपर से एक तलातुम आया हुआ है वहाँ पे और एक पूरा नज़र आता है कि अशखास का एक तबका है। अब मुझे नहीं पता, कभी वो कह देते हैं इंतज़ामिया है, कभी कुछ है, मगर ये कभी केस समाअत के लिए रुक जाता है, फिर इसका बेंच बदल जाता है, फिर उसके बाद वो ख़त आ जाता है कि ये नहीं आईनी बेंच ही सुनेगा, आप नहीं सुनेंगे। तो उसकी आज की ये है कि जब ये लगा तो उन्होंने कहा जी ये आपने जो इसके लिए मुआवनीन बुलवाए हैं हामिद खान और मुनीर मलिक साहब, तो उन्होंने कहा जी आप अपनी मर्ज़ी के भी 2 मंगवा लें तो बुलवा लें। तो वो अब 2 जो है ख्वाजा हारिस और दूसरे हैं एहसन बून साहब को भी बुला लिया हुआ है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बुलवा लें। साथ में शाह साहब ने, मंसूर अली साहब ने कहा है कि जो क्वेश्चन रेज किए हैं कि क्या ये जो शिफ्ट किया जा सकता है कि एक ऑर्डर आ गया जुडिशल ऑर्डर के तहत एक बेंच बना है, तो क्या एक इंतज़ामी उससे या कमेटी का इख्तियार है कि उसको हटाया जा सकता है। एक दूसरा, क्या प्रोसीजर कमेटी चलते केस वापस लेकर अदलिया की आज़ादी ख़त्म कर सकती है। क्या बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा है, तो ऐसा क्या मुसीबत क्या आ गई है। साथ में उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि फ़िक्र ना करें, ये 26वीं आईनी तरमीम से ज़्यादा ये हम इस इशू के ऊपर रह रहे हैं। तो इस केस को देखते हुए मैं चाह रहा हूँ सिद्दीकी साहब कि हमें एक्सप्लेन करें कि ये क्या जुडिशरी में ओवरऑल व्हाट इज़ गोइंग ऑन और ये हम कहाँ पे आ चुके हैं। देखिए, ज़रा सा मैं पहले कुछ ब्रीफली बहुत ही जो फैक्चुअल सिचुएशन है वो बता दूँ। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ये केस अराइज होता है कि एक अपील आई थी सिंध हाई कोर्ट से और जिसमें कस्टम एक्ट की कुछ प्रोविजन स्ट्राइक डाउन कर दी थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का सवाल था। अब ये लग गया जिसे हम आजकल कहते हैं रेगुलर बेंचेस, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं लगा। तो वहाँ पे एक सवाल ये उठा कि ये भी देखना कि क्या हम ये केस सुन सकते हैं, ये फैसला भी हम डिसाइड करेंगे या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजना पड़ेगा। वहाँ से ये इशू उठा। अभी जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो ये प्रोसीडिंग्स नहीं हैं, वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही। वो 3 जज सुन रहे थे जिसमें मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस आयशा मलिक थी और जस्टिस इरफान सादात थे। ये केस जो है कंटेम्प्ट का है, जो 2 जज सुन रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस इरफान सादात। ये कंटेम्प्ट का केस इस तरह निकला है कि उन्होंने वो केस फिक्स किया था मंडे को 1 बजे और वो केस मंडे को नहीं लगा। तो ये सवाल उठा कि जब जुडिशल ऑर्डर था वो क्यों नहीं लगा, उस पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। तब वो जो मेन केस है जिसमें ये सवाल उठा था कि हम अपना दायरा कार सेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देख सकते हैं, वो अभी नहीं है बेंच के सामने, अभी सिर्फ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं। और उसमें ये मेन सवाल ये है कि जब बेंच ने एक जुडिशल ऑर्डर कर दिया है तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बेशक चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हों या सीनियर जज बैठे हुए हों, वो क्या उस ऑर्डर को बदल सकते हैं। ये सवाल इसलिए है मैं मतीन साहब
کیونکہ کل کو تو پھر یہ رجسٹرار بھی کر سکتا ہے کہ رجسٹرار کہ نہیں میرے خیال میں یہ کہیں اور لگنا چاہیے، تو وہ بھی ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تھرو کر دے گا. ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی وہ چیف جسٹس صاحب کرے یا رجسٹرار کرے، وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے. تو یہ تو ذرا سا میں بتا دوں، تو ابھی بڑا لمیٹڈ چیز ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس کا کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہوگا 26th امینڈمنٹ کے کیسز پہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے 27 کو لگے ہوئے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں، لیکن اس کا امپیکٹ ہے سپریم کورٹ کی فنکشننگ کے اوپر. آپ یہ الاؤ نہیں کر سکتے کہ ججز کے جوڈیشل آرڈرز کو کوئی بھی دوسرا جج اوور رائٹ کرے آن دی ایڈمنسٹریٹو سائڈ، بیکاز اس سے آپ پھر انڈیپینڈنس آف ججز ختم کر دیں گے. دیکھیں، ایک ہوتی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر جج انڈیپینڈنٹ ہو. تو یہ تو ذرا سا میں نے آپ کو ذرا فیکچول بتا دیا. اب اس کو اگر آپ میکرو لیول پہ اس ڈسپیوٹ کو آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ڈسپیوٹ ہے. دیکھیے، حکومت کو میں زیادہ کریڈٹ تو نہیں دیتا، لیکن ان کو ایک چیز کا کریڈٹ جو ہے پچھلے 2 سال میں دینا ضروری ہے کہ میرے خیال میں جتنی ڈسٹرکشن انہوں نے کی ہے اس میں جو ہے نا ان کا مقابلہ جو ہے بہت پریویس رجیم سے کرنا کافی مشکل ہوگا. اور اس میں جو جوڈیشری کے ساتھ کیا ہے، اور ان کی جو مین اسٹریٹجی رہی ہے وہ یہ رہی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ آپ ججز کو وہ باہر سے اب کنٹرول نہیں کر سکتے. دیکھیے، مارشل لا لگا کے آپ ججز کو ریموو نہیں کر سکتے، وہ ججز کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے، وہ ججز کو ریموو نہیں کر سکتے، کیونکہ آرٹیکل 209 میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کی میجورٹی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب پھر کس طرح کنٹرول کریں، تو انہوں نے کہا ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دو. تو وہ بڑا سکسیسفل رہا بندیال صاحب کے وقت، قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ آئی ول ناٹ اگری دیٹ یہ قاضی فائز عیسیٰ سے بھی زیادہ کانفلکٹ ہے، لیکن وہ چیز کنٹینیو کر رہی ہے. اور یہ کانفلکٹ کیوں ہے؟ یہ کانفلکٹ اس لیے ہے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے، جس نے ایگزیکٹو کا رول بہت بڑھا دیا ہے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز دی کانسٹیٹیوشن آف بینچز میں. اب ماسٹر آف دا روسٹر جو ہے چیف جسٹس بھی نہیں ہے، سینئر ججز بھی نہیں ہے. ان دا ورڈز آف جسٹس منیب، ماسٹر آف دا روسٹر اب ایگزیکٹو ہے. ٹھیک ہے نا، وہ طے کرتا ہے کہ ان کا کیس کون سا جج سنے گا، اور جب ان کو لگتا ہے ان کے کیس کا صحیح فیصلہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ دوبارہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنی والی بینچ بناتے ہیں تھرو دا جوڈیشل کمیشن. تو یہ جو 26ویں امینڈمنٹ ہے، یہ جو ابھی کانفلکٹ ہے نا متین صاحب سپریم کورٹ میں، یہ اس لیے کیونکہ دیر آر 3 views among judges about this 26th constitutional amendment. ایک گروپ آف ججز ہے جو یہ سمجھتے ہیں، جس کو میرے خیال میں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب سمبلائز کرتے ہیں، کہ ابھی سب سے امپورٹنٹ چیز 26ویں آئینی امینڈمنٹ نہیں ہے، وہ ججز کی یونٹی ہے. تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے ججز ڈیوائڈ ہو. پھر ایک دوسرا گروپ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب صاحب لیڈ کرتے، جو یہ کہتے ہیں نہیں، یہ بہت ڈینجرس چیز ہے 26ویں آئینی امینڈمنٹ، اور اس کے اگر روٹس ہو گئے ہماری کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر میں تو یہ سب ڈسٹروائے کر. پھر ایک تیسرا گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی دیکھیے اب یہ امینڈمنٹ آ گئی ہے اینڈ وی ہیو ٹو میک دا بیسٹ آف اٹ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو 3 مختلف قسم کے فلسفے ہیں، ان میں کانفلکٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ کانفلکٹ سپریم کورٹ میں نظر آتا ہے. میں چھوٹی سی تصحیح عامر صاحب کر دوں، ربط میں ہمارے بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ بینچ کی جو تشکیل کے حوالے سے بات کریں گے، اس میں جسٹس عرفان صاحب کی بات کر گئے، جسٹس عقیل عباسی صاحب معذرت کے ساتھ اس بینچ کے اندر شامل ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب. میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے یونٹی رکھنا چاہ رہے ہیں، مگر میرا تو خیال ہے وہ ان کی کچھ فیصلے زیادہ اس کی وجہ سے تقسیم زیادہ بڑھ رہی ہے. فار ایگزامپل جب یہ کمیٹی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت بنائی گئی تھی بینچ فکسنگ کے لیے،
اس کی حیت جب تبدیل کی گئی کہ منیب صاحب کو نکال دیا گیا جو ہے، اور اس کی وہاں پہ بالکل ایک وہ بھی پھر ہم خیال یہ الزام لگتا ہے کہ دوبارہ یہ ہم خیال بینچز والا سلسلہ آ گیا ہے۔ دوسرا، یہ کراس دا بورڈ ایک بہت بڑے طبقے نے، وکلاء کے بھی اور ججز کے اندر منصور علی شاہ جیسے لوگوں نے بھی یہ خط لکھے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر آپ ایک فل کورٹ کی ہیئرنگ کروائیں۔ اور یہ پہلے بھی جو 90 ڈیز کے ایشو اور باقی اس پہ یہ خود منصور علی شاہ یا افریدی صاحب پچھلے ادوار میں یہ کہتے رہے ہیں کہ جو بہت اہم ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر فل کورٹ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر نہ صرف کہ تقریباً نہ ہی کر دی ہے، اب تو یہ ابھی آئینی جو 26ویں آئینی ترمیم بھی آئینی بینچ کو دے دی ہے، اور وہ سوال کر رہے ہیں لوگ کہ جناب یہ جس کے متعلق فیصلہ ہے اسی کو دے دیا گیا ہے۔ تو یہ جو آپ کا ویو ہے کہ وہ یونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں نہیں نظر آتا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ان کا فلسفہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ان کا یہ خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو اس وقت نہیں ٹیک اپ کرنا چاہیے بیکاز دس ول ڈیوائڈ دا ججز۔ تو یہ ان کا خیال ہے، میں اس سے اگری نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جھگڑا کیوں ہے۔ اچھا، بیفور آئی کم ٹو دا فل کورٹ ایشو، ذرا سا میں وہ جو ہے کریکشن کر دوں۔ دیکھیے، جو یہ اوریجنل کسٹم کیس ہے اس میں عقیل عباسی صاحب نہیں ہے، اس میں عرفان سعادت صاحب بھی ہیں، اس لیے کیونکہ عقیل عباسی صاحب وہ کیس نہیں سن سکتے، انہوں نے ہی فیصلہ کیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں۔ تو جو بینچ ہے جس سے یہ کیس ہٹایا گیا تھا اس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان سعادت صاحب تھے۔ دیکھیے، یہ جو فل کورٹ کے اوپر بات ہے، دیکھیے کیونکہ میں نے بھی چیلنج کی بھی ہے 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ on behalf of the Karachi Bar Association and the Islamabad High Court Bar Association، اور بہت ساری اور پٹیشنز میں بھی میں انوالوڈ ہوں۔ اب ججز میں ایک کنفلکٹنگ ویو ہے متین صاحب، وہ یہ ہے کہ ایک ویو ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ فل کورٹ بننا چاہیے اور یہ فل کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو بنانا چاہیے، یہ ویو ہے۔ ایک دوسرا ویو اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر فل کورٹ بننا بھی ہے تو آپ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس جائے گا اور کانسٹیٹیوشنل بینچ یہ ڈیسائیڈ کرے گی whether it refers the matter to the chief justice for a full court formation۔ اب کچھ لوگ اس پہ ہنسیں گے، مجھے شامل کر لیں، میں ہنسی روک رہا تھا کیونکہ یہاں کوئی وہ پالیٹکس ہی آ گئی بھی ہے، اس کی جس طرح حیت بدلی گئی بھی ہے، وہ اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے اور وہ فل کورٹ نہیں کریں گے۔ بالکل، میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ عدالت جو ہے آرڈر کر سکتی ہے کہ آپ فل کورٹ بنائیں اور وہ بائنڈنگ اس کمیٹی کے لیے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں، فل کورٹ کے حوالے سے تو چیف جسٹس صاحب کو ریفر کیا جائے گا، and since we are in a completely different legal framework، پھر وہ کس کمیٹی کے پاس جائے گا یہ چیف جسٹس صاحب اس پہ ڈیسیجن لیں گے۔ لیکن وہ جو میٹر ہوگا اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ یہ ریفر کرنا چاہے گی، اور ہماری فل کورٹ کی اپلیکیشنز بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے ہیں، اور ہم نے یہی کہا ہے کہ اس پہ فل کورٹ بننا چاہیے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ اس پہ بن جائے گا۔ although میں ایک حد تک آپ کی ہنسی میں شامل ہوں گا، کیونکہ ہمارے جو استاد ہیں میر تقی میر، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ میر کیا سادہ ہو بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، تو یہ نہ ہو۔ لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ جو ججز کانسٹیٹیوشنل بینچ کے، دے آر آف کورس سپریم کورٹ ججز اینڈ آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار آل آف دیم، دے آر انڈیپینڈنٹ ججز اینڈ دے ہیو بین پٹ ان اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن، لیکن میرے خیال میں وی ول بی ایبل ٹو کنونس دیم کہ دیکھیے اس ایشو کو کنٹروورشل نہ بنائیں اینڈ لیٹ دا فل کورٹ ہیئر دس، سو دیٹ جو بھی فیصلہ ہو اس کو اپہولڈ کیا جاتا ہے، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جاتا ہے، اس کی ایک لیجٹمیسی ہو۔ کیونکہ اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ یہ کیس سنتا ہے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ اس پہ کوئی ایڈورس فیصلہ کرتا ہے، اس فیصلے کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ یہی کہیں گے کہ ان کا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا۔ اگر سارے ججز سنتے ہیں تو اس میں وہ بھی شامل ہے جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، وہ بھی شامل ہے جن کا نہیں ہے، تو سب بیٹھ کے سن لیں۔ تو آئی ایم ویری ہوپ فل
کہ جی بیٹر سینس ول پریویل، اور میرے خیال میں ایک دفعہ فل کورٹ بن جاتا ہے تو آپ کو یہ جو ٹیمپرز نظر آ رہے ہیں اور جو کانفلکٹ نظر آ رہا ہے بٹوین دا چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ جسٹس منصور علی شاہ، یہ بھی آپ کو دیکھے گا کہ یہ بھی ایک طرف سے ڈکلائن کی طرف جائے گا۔ آپ ہمیشہ آپ کو یہ طریقہ آتا ہے کہ بڑی دلیرانہ بات بھی بڑے شوگر کوٹڈ الفاظ میں کر دیتے ہیں، پر ہمارے پیشے کا تقاضا یہ ہے کہ بڑی کھل کے کئی دفعہ لوگ امید رکھتے ہیں کہ آسان الفاظ میں ان کو کھل کے بات کی جائے، تو وہ کھل کے بات یہ کہ مجھے تو کوئی امید نہیں نظر آتی اس میں جتنے آپ پر امید ہیں۔ باقی یہ جو سکوپ ہے، ابھی منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ نہ پتہ نہیں کیوں ڈر رہے ہیں، آپ کو ڈر لگا ہوا ہے کہ ہم 26ویں ترمیم اس کے ذریعے اڑا دیں گے، آپ نے بھی کہا کہ اس کا ایک لمیٹڈ سکوپ ہے۔ پر یہاں پہلے یہ جو شروع میں کیس جو ہفتہ پہلے جب یہ آیا تھا، کوسچن تو یہی آیا تھا کہ 191A کے تحت جو کہ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ چیز آئی ہے کہ وہ یہ کیا ریگولر عدالت سے یہ اختیار لیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ بالکل بھی کوئی آئینی معاملہ سن ہی نہیں سکتے، تو یہ کیا آزادی عدلیہ کی آزادی پہ یہ ایک قدغن آتی ہے، اس سے رکتی ہے؟ اس کا سکوپ کیا ہے؟ دیکھیے وہ کیونکہ اب کیس ان دا بیک گراؤنڈ چلا گیا ہے، وہ سوال جو ہے وہ اب دوبارہ پتہ نہیں کنٹیمپٹ پروسیڈنگز میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اس میں وہ اوریجنل سوال ڈیسائیڈ نہیں ہوگا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ اوریجنل پروسیڈنگز چلتی بھی تو اس میں بھی مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ بینچ ریکمینڈ کرتا کہ بھئی یہ ایشو بھی فل کورٹ کو بھیج دے، اور پھر دیکھیے کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی ہمیں تو امید ہے کہ وہ یہ ایشو فل کورٹ کو بھیج دیں گے۔ دیکھیے میں نا امیدی کیوں نہیں رکھتا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے 5% بھی وکیل نہیں ملے ہیں پاکستان میں جو 26ویں آئینی امینڈمنٹ اور کانسٹیٹیوشنل بینچز کی سپورٹ کرتے ہیں اور ایگزیکٹو انٹرفیرنس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ میں بہت سارے سرونگ اور ریٹائرڈ ججز سے ملتا ہوں، مجھے 5% ایسے جج نہیں ملے ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کہ آج جو منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ کیا توہین عدالت کیس میں ہم کوئی ایسا حکم جاری کر سکتے ہیں کہ یہ فل کورٹ کو فار ایگزامپل یہ کہا جائے کہ آپ جو ہے کمیٹی کو کہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے، جس پہ منیر ملک صاحب نے کہا کہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے طے ہونا چاہیے کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ کلیئر ہے کہ ایک جوڈیشل آرڈر کو دوسرے جوڈیشل آرڈر سے نہیں بدلا جا سکتا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی بینچ فل کورٹ کی ریکمنڈیشن تو دے سکتا ہے، لیکن اگر یہ بینچ جو صرف کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھ کے، یہ اوریجنل میٹر نہیں سن رہا ہے اباؤٹ دا اسکوپ آف کانسٹیٹیوشنل بینچز اینڈ ریگولر بینچز، تو یہ اگر فل کورٹ کا آرڈر دیتا بھی ہے تو وہ صرف کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کے کویسچنز کے حد تک ہوگا، اس کا 26ویں آئینی امینڈمنٹ کہ فل کورٹ سے تعلق نہیں ہوگا، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ نمبر 2، میں ڈس ایگری کروں گا منیر ملک صاحب سے، میرا نہیں خیال کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، یہ جو 2 سوال فریم کیے ہیں، کہ اس پہ 17 کے 17 ججز کو بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک لارجر بینچ بن سکتا ہے، چیف جسٹس صاحب بنا سکتے ہیں جس میں یہ دونوں اوریجنل ججز شامل ہوں، اور میرے خیال میں ان سوالوں کا جواب جو ہے بڑا سمپل ہے، اور وہ یہ ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ صحیح ہے، ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ ابھی تو ایک ہی ترمیم کے حوالے سے اتنی شاخیں نکلی ہیں اور متنازع قسم کی ہیں کہ اس کے اوپر سمجھ نہیں آ رہا، سر چکرا رہا ہے۔ اب جو دوسری ایک اور ترمیم ہے وہ پیکا ایکٹ کے اندر ہے، اور یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، کتنی زیادہ متنازع ہو سکتی ہے، اس کے مضمرات کیا برآمد ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے مفصل گفتگو اس کے اوپر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ اس وقت ہم پیکا ایکٹ ترمیمی بلز کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں فریحہ عزیز، وہ بھی موجود ہیں۔ بے حد شکریہ فریحہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ پہلا سوال میرا عامر صاحب آپ لے لیجئے، مجھے یہ بتائیے یہ جو ترمیمی ایکٹ بل لایا جا رہا ہے
یہ عوام کی فلاح کو مد نظر رکھا گیا ہے یا ذات کی بقا کو مد نظر رکھا گیا؟ جی عوام کی فلاح کا تو یہ حال ہے کہ ہم دنیا میں آخری نمبروں میں آتے ہیں جہاں سب سے زیادہ گھٹن ہے، انٹرنیٹ کی بندش ہے، اور پہلے ہی کیا کسر رہ گئی ہے کہ یہاں نہ انٹرنیٹ چلتا ہے، نہ یہاں پہ واٹس ایپ چلتا ہے، نہ یہاں پہ سوشل میڈیا کے باقی انسٹرومنٹ چلتے ہیں، کوئی گھٹن رہ نہیں گئی، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اور یہ ملک وہ ہے جس کی 65% جو آبادی ہے وہ یوتھ پہ ہے، اور وہ بیچارے اپنا کاروبار خود سافٹ ویئر کے ذریعے کر رہے تھے، ان کے اوپر بھی ان کا روزگار بھی بند کر دیا ہے. تو یہ صرف گھٹن نہیں ہے، یہ معاش سے بھی اس کا معاملہ جڑا ہوا ہے. اور پہلے جو کسر رہ نہیں گئی تھی، پیکا پہلے ہی ایک ڈریکونین لا تھا، اس کے اندر جو اب یہ امینڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں، میں مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اپنی مرضی کا جج، اپنی مرضی کا جو ہے ہینگ مین اور اپنی مرضی کی جوری جو ہے وہ اس کے اندر بنانا جا رہے ہیں کہ یہ بھی اس کو کرمنل افینس بنا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس کی وائلیشن کرتا پایا گیا تو اس کو 3 سال قید، کرمنل افینس اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. ٹریبیونل بھی اپنی مرضی کے ہوں گے، گورنمنٹ اپنی مرضی کے بندے لگائے گی، اپنی مرضی کے ٹائم میں ہوگا. اپیل صرف سپریم کورٹ میں اس کی ہو سکے گی، اور جو ہے اس کے اندر کسی بات پہ بھی اگر حکومت چاہے کسی کا کان بروڑنا اور جیل میں بھیجنا، اس کو بھیجا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ بڑی ویگ سی ڈیفینیشن ہے کہ ہم نے عامہ غیر شائستگی، غیر اخلاقی مواد تو انہیں عدالت یا کسی اس پر اکسانا، اور جو ہے اس کے بعد غیر قانونی مواد میں گستاخانہ مواد، تشدد، فرقہ وارانہ مرافت کو ہوا دینا، اور غیر قانونی مواد میں فحش مواد کا ایکسچینج. میں اس پہ خاص طور پہ ڈرتا ہوں کہ پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں سب سے زیادہ پورنوگرافی دیکھی جاتی ہے. تو یہ 2-4 کروڑ لوگوں کے لیے جیل کا انتظام کر لیں کہ کوئی شخص بھی کسی کو بھی اگر کوئی فحش مٹیریل بھیجتا ہے، جو کہ اسکول کے دوست ہمارے بھی باز نہیں آتے ہیں، تو وہ سب 3 سال کی جیل کے لیے تیار ہو جائیں. یہ معاملہ بھی آ گیا، یہ آدھا ملک اس کے اندر آ جائے گا. تو یہ اس کے اندر جو وہ ہیں باقی تفصیلات اس کی کیا ہیں، میں چاہوں گا فریہ ہمیں اگر بتا سکیں کہ فریہ کہ واٹ ڈز اٹ انٹیل، یہ کیا چیز ہے اور اس کے کیا مضمرات ہیں. جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو بل ہے یہ کل ملا کے جو لیجسلیٹو پروپوزلز ان کی کوششیں رہی ہیں، اور یہ صرف اس حکومت کی نہیں، پچھلے حکومتوں کی بھی، کہ اور زیادہ پاور کیسے آئے، ایک سپر ریگولیٹر بنا دیا جائے، سوشل میڈیا کمپنیز سے رجسٹر کروایا جائے جو رولز میں پہلے بھی ڈالا گیا تھا، ابھی بھی 2021 والے ورژن پہ، پھر ان کو فائن بھی کیا جا سکے. اس کے علاوہ سزائیں، اور ابھی جو ایک خبت ہے فیک انفارمیشن، فیک نیوز کی، جو ایک ٹرمپین ٹرم استعمال کیا جاتا ہے، کہ وہ اس کی سزائیں ہوں. کوئی آپ حکومت کا بھی جو بیانیہ ہے وہ آپ فیکٹ چیک نہ کر سکیں، اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز پہ فیک نیوز کا لیبل لگ جاتا ہے. ایگزیکٹو کیپچر جو ہم نے دیکھا ہے مزید یہاں پہ ہوا ہے، چاہے وہ 26ویں ترمیم کے ذریعے ہو، تو وہی آپ اس کی کوشش کریں، ٹرائیبیونلز بنا دیں، ایگزیکٹو کو زیادہ اختیارات دے دیا جائیں، انٹیریئر کا رول بڑھا دیا جائے چیزوں میں. اور یہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی لیجسلیٹو پروپوزلز تھے، اور جو یہ کرتے آ رہے ہیں اور جو چیزیں کورٹ میں چیک ہوئی ہیں وہ بیسکلی ان میں ترمیم کر رہے ہیں کہ ان کو لیجیٹمائز کر دیا جائے تاکہ وہ سوال اب اٹھ نہ سکیں. مثال کے طور پہ یہ جو سیکشن 20 کا استعمال کا کہتے تھے کہ ایک کوئی کارپوریٹ باڈی یا یہ پبلک انسٹیٹیوشن نہیں کر سکتی، اس کو انہوں نے لینگویج میں ڈال دیا. پبلک انسٹیٹیوشنز آفیشلس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو بہت ساری ایسی شکیں وہ ڈالی گئی ہیں جو چیزیں کر رہے تھے لیکن قانون میں اس کی گنجائش نہیں تھی، تو اس کو اب ایک قانونی لبادہ دے دیا گیا ہے. یہ پلیٹ فارمز کی جو ڈیفینیشن بدلی گئی ہے، اور جو یہ کہا گیا کہ انلسٹ کرائیں، تقریباً واٹس ایپ کے جو میرا ایڈمنسٹریٹر ہیں سب کو جائیں، اور کوئی بھی شخص کسی کو بھی کسی طریقے سے بھی پکڑے کہ کوئی بھی آئینی ادارے کسی جو ہے عدلیہ یا مسلح افواج کے خلاف اور کسی بھی اس طرح کے لوگوں کی طاقتور لوگوں کے خلاف کچھ بھی کہے گا، اس کی تشریح وہ کریں گے، اور اس کو اندر بھی کیا جا سکتا ہے، اٹھایا بھی جا سکتا ہے، اس کا بند بھی کیا جا سکتا ہے. پلیٹ فارم یہ صحیح ہے؟ جی دیکھیں انہوں نے جو جس طرح سے ڈیفینیشن بدلی ہے، پھر اس میں یہ بھی کہا کہ انلسٹ کرنا ہے پلیٹ فارمز کو، پھر ظاہر ہے کہ ذمہ داری کن پہ عائد کی ہے کہ ان کس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں کہ کارروائیاں نہیں ہو رہی تھیں، یا فالس انفارمیشن کی بنیاد پہ بھی
FIRs نہیں کٹ رہی تھی, چاہے وہ صحافیوں کے خلاف ہو یا اور لوگوں کے خلاف ہو, یہ تمام چیزیں کر رہے تھے پہلے بھی. اس وقت اور زیادہ مزید اس کے دائرہ کار بڑھا رہے ہیں, سزائیں ڈالی ہیں, آفینس بڑھایا ہے, پروسیجرز بدلے. جو NCCI حال ہی میں ڈی نوٹیفائی ہوئی تھی, اب دوبارہ اس میں ڈال دی گئی ہے, ایک نئی اتھارٹی کریٹ کر دی گئی ہے. لیکن یہ بھی واضح نہیں ہے میری نظر سے, میں دوبارہ اس کو دیکھوں گی قانون کو, لیکن سیکشن 37 کے جو پاورز ہیں جس کے تحت PTA آپریٹ کرتا ہے, اس کی ریپیل تو میں نے نہیں دیکھی, لیکن مزید ایک اتھارٹی اور زیادہ کانٹینٹ کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں کہ آپ کیا نہیں ڈال سکتے, کس چیز کی پکڑ ہوگی. اور وہ جی فریہ, میں آپ کی اجازت سے صدیقی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا. میں آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھا تھا جس میں آپ نے بہت درد کا اظہار کیا تھا کہ یہ انٹرنیٹ کی بندش سے جو لوگوں کے اور نوجوانوں کی خاص طور پہ روزگار کے اوپر لات ماری جا رہی ہے, بہت ظلم ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیے, اس رولنگ ایلیٹ کے جو ہے وہ نوجوانوں کے ساتھ 3 مسئلے ہیں, کیونکہ جو نوجوان ہیں انڈر دی ایج آف 30 دے کمپرائز اوور 65% آف دا پاپولیشن. تو پہلا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اس رولنگ ایلیٹ کے لیے وہ ووٹ نہیں کرتے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ نوجوان جو ہے ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ رولنگ ایلیٹ ان کے لیے کچھ نہیں کرے گی, تو انہوں نے سوشل میڈیا کے تھرو اپنا روزگار جو ہے اس کا انتظام کر لیا. اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ گوگل نے بھی رپورٹ شائع کی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ 3rd لارجسٹ فری لانسرز جو ہے دنیا میں وہ پاکستان میں, آفٹر انڈیا اینڈ برازیل. بڑی بات ہے کہ بچوں نے اپنے زور کے اوپر یہ تیسرا وہ اس رولنگ ایلیٹ کے جو اکنامک ٹیررزم ہے اس سے بھی آزاد ہو گئے سوشل میڈیا کے تھرو. جو تیسری جو چیز تھی جو ان کو نوجوانوں سے مسئلہ تھا, وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اب اپنے گورنمنٹ سکولز اور PTV کے پروپیگنڈا کے تھرو جو ہے وہ ان کی برین واشنگ نہیں کر سکتے. کیونکہ دیکھیے اب سٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ 97% لوگ بہت اربن اور رورل ایریاز میں اپنی نیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو حاصل کرتے ہیں, انٹرنیٹ کے تھرو حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو کوشش ہے وہ یہ کوشش ہے کہ نوجوانوں کو کنٹرول کیا جائے اور یہ جو 3 چیزیں ہیں اس کو ڈسٹروائے کیا جائے. اب یہ کافی آرگنائز کوشش ہے. دس از ناٹ سمپلی نیو وائن ان اولڈ باٹل, ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیے اس میں اس کا سٹرکچر کیا ہے قانون کا. اس کا سٹرکچر یہ ہے کہ پہلے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھیے جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے وہ انلیگل ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو بڑی ویگ ڈیفینیشنز ڈال دی ہیں کیا انلیگیلٹی ہے اور کرمنلٹی ہے. یہ ڈال دیا اگر تم ہمارے نہیں یعنی ہمارے ساتھ انلسٹڈ نہیں ہو تو تم وہ قانون کے دائرے کے باہر ہو. پھر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو انہوں نے ایک سوشل اتھارٹی بنا دی. اچھا متین صاحب, اس کا نام بڑا انٹرسٹنگ ہے, سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی. او بھائی, سوشل میڈیا کے ساتھ اگر کوئی چیز اٹیچڈ ہے تو وہ ہے فریڈم. اب اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے اس نام سے کہ وہ سوشل میڈیا کو کمپلیٹلی اس کا پرپس سبورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اٹس لائک بگ بردر, ٹھیک ہے. جو دوسرا کام انہوں نے کیا جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انہوں نے کہا بھائی کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر بھی ہم ہیں, اپنا کمیشن اپنی عدالت. بہت بہت شکریہ فریہ آپ کا, ختم ہو گیا اور فیصل صدیقی صاحب آپ کا خاص طور پہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. بہت شکریہ میرے معزز مہمانوں کا. تھینک یو سو مچ. عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ. جاتے جاتے اپنی ذاتی رائے ضرور دوں گی. جتنی سختی ہے, جتنی قدغنے ہیں اور جتنے بڑے جرمانے کیے ہیں, تو میرا خیال ہے میرے اور عامر صاحب سمیت جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو ماضی کا پرانا فون 3310 رکھ لینا چاہیے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہمارے پاس باقی نہیں بچا. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.